बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के अहम मेंबर, लीगल एक्सपर्ट शुएब शाहीन साहब मौजूद है। आपको पता है बड़ी दलील से, बड़ी तफसील से, जामे अंदाज से ये तमाम सवालात के जवाब भी देंगे। आज पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा अनोखा रिकॉर्ड लगा, जो दुनिया की तारीख में एक अनोखा रिकॉर्ड है कि एक ही दिन में इतनी बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद होना। ये लफ्ज़ मुस्तरद अब पाकिस्तान की उर्दू डिक्शनरी में शायद सबसे मकबूल लफ्ज़ बन गया। और मजे की बात है कि तमाम के तमाम मुस्तरद होने वाले जमात तहरीक इंसाफ से बाकी 13 सियासी जमातों में एक उम्मीदवार भी नामजदगी उसकी मुस्तरद नहीं हुई। इस वक्त इस्लामाबाद में हतमी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं कर रहे। रिटर्निंग अफसरान ने दफ्तरों के दरवाजे बंद किए हुए। वाज़ेह तौर पर सिलेक्शन की मंडी लगी हुई अंदर। रिटर्निंग अफसरान के अगर आप फैसले सिर्फ पढ़ लें तो हाई कोर्ट में ये 2 मिनट भी नहीं ठहर सकते। मैंने कुछ देखे, बड़े अजीबो गरीब। लगता है काजी फायज साहब का ये इलेक्शन है। लोग हजरत ईसा का दुनिया इंतजार कर रहे हैं, कौम पाकिस्तान की फायज ईसा साहब का इंतजार कर रहे हैं। साफ शफाफ इलेक्शन के इदारे पर डाट फाफन। अब ये क्या करते हैं, देखना ये दुनिया के सामने तजवीज़ करंदा तायद करंदा को जिस तरह अगवा किया गया और रिटर्निंग अफसरान मुंह देख रहे थे। लगता है नून लीग को तख्ते पंजाब पर बिठाने के लिए पूरे निजाम को दाव पर लगाया जा रहा है। लेकिन मियाँ साहब क्या मोहजो दड़ों पर आकर हुक्मरानी करेंगे, पूरा पिंड भी मर जाए। कहते हैं शरीफों का मुंडा नहीं बनेगा इस दफा, अवाम कह रही है। उस्मान बुजदार साहब के कागजात 3 साल प्रोपेगेंडा किया, आज उनके भी सबसे पहले मंजूर। टिकट होल्डर के साथ जुल्म और ज्यादतियां, रिटर्निंग अफसरात के सामने जो डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हैं ये भी आ चुकी हैं सामने। और नवाज शरीफ साहब जो मतलूब, मरियम नवाज मतलूब होने के बावजूद कागजात मंजूर। लंदन मुआहदे की शर्त खान को इलेक्शन से बाहर रखना था, नवाज शरीफ साहब की आज बज़ाहिर पूरी कर दी। पूरी दुनिया की आलमी अखबारात में आज पाकिस्तान का यकीन करें मजाक उड़ाया जा रहा है। अब तुर्की के अखबारात देखें, अमेरिका के देखें, हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स के टॉक शो देखें जरा। अफसोस होता है ये 3 अहम तारीखें अब 11 जनवरी, 13 जनवरी और 8 फरवरी। अब तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन में दोबारा लाने की जगह क्या वर्कर आएंगे। खान साहब ने तो कहा पहली, दूसरी, तीसरी चॉइस के लोगों की बात की। और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 25, आपको पता है जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की जर्नैली के केसेस हैं वो भी 2 जनवरी को शुरू हो रहे हैं और कागजात इनके इस वक्त मंजूर हैं। तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है? अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। तहरीक इंसाफ मैदान तो खुला नहीं छोड़ेगी, डट कर लड़ेगी। अब शुएब शाहीन साहब ने आज बलोच लोगों का पैगाम भी खान का पहुंचाया। केस लड़ने जा रहे हैं नौजवान बच्चियों का, डॉक्टर महरंग बलोच से। ये भी बात करेंगे। शुएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले सर, ये दुनिया में जो अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ, एक ही दिन में 70 बल्कि 90% कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। बैरिस्टर गौर ने भी कहा था, उमैर नियाजी ने भी बात की, आप लोगों को तवक्को भी थी, खान साहब भी जानते थे। तो इसके बारे में आप लोगों ने क्या एक्शन प्लान, क्या लाएमल बनाया हुआ था? जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बतौर रियासत पाकिस्तान के शहरी के आज हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। आज जिस अंदाज से जो मंडी लगाई है, इन्होंने जुम्मा बाज़ार लगाया है, नॉमिनेशन फॉर्म्स रिजेक्ट करने के पीटीआई के लीडर्स और वर्कर्स के, ये बहुत ज़्यादती है। ये मुल्क की इकाइयों को तोड़ने के मुतरादिफ है, ये मुल्क की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है, ये रियासत पाकिस्तान के ऊपर अटैक है। ये पिछले 7-8 दिनों में जो कुछ हुआ है, यानी नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनने से लेकर लोगों को अगवा करने तक, तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा को उठाना, गायब करना, अगवा करना, और जिस अंदाज से पंजाब पुलिस इस्तेमाल हुई है और जिस तरह पंजाब के आईजी और चीफ सेक्रेटरी इस्तेमाल हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में हुआ है, फिर रिटर्निंग ऑफिसर जिस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख छोड़े दुनिया की तारीख में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। नहीं ये मिला। आपको जम्मू एंड कश्मीर मकबूजा में ये कुछ नहीं मिलेगा जो कुछ यहाँ हुआ है। बिल्कुल ये दुरुस्त। जब आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात करेंगे, जब जमहूरियत, आइन और क़ानून की बात करेंगे पूरी दुनिया में, आपका वो तमाशा लगाएंगे और आपके साथ वो आपका बदनुमा दाग इस में पहले से काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन पिछले जो हफ्ते 10 दिन से हुआ है वो आपके सामने ला के रख देंगे और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। और 77 में सिर्फ 9 हलकों पे इस तरह का फ्रॉड किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी ने, उसका जो अंजाम हुआ वो आपके सामने है। बिल्कुल आज जो कुछ ये कर रहे हैं, ये ना मार्शल लॉ के ज़माने में हमने कभी देखा, ना पाकिस्तान में देखा, ना दुनिया में देखा। जमहूरियत का तमाशा, आइन को पाँव तले रोंद डालना, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और हाई कोर्ट को जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से फैसले आ चुके हैं उनको सेटिसाइड कर देना, और इलेक्शन कमीशन उसमें सहूलतकारी का किरदार अदा करना और आंखें और कान बंद रखना, ये सब आपकी आंखों के सामने है। डस्का में एक वाक़या हुआ था कि एक इलेक्शन के बारे में मशकूक कुछ हलकों के बारे में बात हुई कि जी 20 पोलिंग स्टेशन में प्रॉब्लम है। उन्होंने ना सिर्फ सारा इलेक्शन सेटिसाइड किया, वो जो मुलव्वस थे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया इलेक्शन कमीशन ने और एफआईआर दर्ज कराई।
اور میں نے یہی باتیں ان کو دہرائی تھی پچھلے 22 تاریخ کو، لیکن اس کے باوجود جو تک نہیں رنگی الیکشن کمیشن کی، اور بلکہ ان کے پاس اس فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز کے خلاف اپیلیں کرنا، نظر ثانی پٹیشنیں کرنا، ایک آر او کو ہٹایا ہے اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں لے آنا، اور باقی سب کچھ ان کے پاس ٹائم موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ میں جائیں یا ہائی کورٹ میں جائیں تو کہیں جی اگر آپ نے الیکشن کرانا ہے ہم تو ایسا ہی کرائیں گے، اور اگر آپ نے نہیں کرانا تو ٹھیک ہے آپ اس کو تاریخ دے دیں یا اس پہ اسٹے دے دیں تاکہ الیکشن ہی ملتوی ہو جائے۔ یہ ان کو اپنی شکست سے فاش نظر آ رہی ہے، بلے کے نشان کے ہوتے ہوئے انہوں نے نظر بھی نہیں آنا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو بڑی چیخیں اٹھی تھی کل پرسوں آپ نے دیکھا، لیکن جو کچھ آج ڈرامہ اور واردات کرائی ہے اس کی بہرحال جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ بطور پاکستانی ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ الیکشن منسوخ کروانے کا منصوبہ، یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ شعیب بھائی یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ابھی اب آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ 10-12 دنوں میں یہ آپ معاملات ٹھیک کر سکیں سپریم کورٹ میں جا کے ساری، اور یہ جو جتنی غدر مچائی ہے انہوں نے، کیا اس کا بھی ریکارڈ آپ نے سارا سپریم کورٹ کے لیے اکٹھا کیا ہوا ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے لیے تو ظاہر اکٹھا آج سے شروع کر دیں گے، ویسے اکٹھا کیا ہوا بھی ہے جو نامینیشن فارمز کے حوالے سے جو کچھ کرتے رہے ہیں، لیکن جو آج کیا ہے وہ تو پھر چیلنج ہو سکتا ہے نا ہائی کورٹوں میں اپیل کی صورت میں، جو الیکشن ٹریبونلز بنائے ہیں الیکشن کمیشن نے۔ لیکن یہ سارا کچھ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس پہ تو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے۔ قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں جو بینچ بنا تھا، ہمارے اوپر اعتراض یہ تھا کہ نہیں ایسے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر پہ آپ نے اعتراض کیوں کیا؟ چلیں جی ہم نے اعتراض، غلطی ہو گئی ہم سے، لیکن ہم الیکشن کو تو ڈیریل نہیں کرانا چاہتے تھے۔ لیکن اب آپ بتا دیں آپ کے ریٹرننگ آفیسرز نے کمال جو کچھ کیا ہے ان کا بھی تو پھر جواب سپریم کورٹ کو دینا ہے نا۔ اس کی ذمہ داری پھر سپریم کورٹ کو اٹھانی پڑے گی کہ اگر آپ اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کہتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر آپ اس کو کرا لیں، لیکن اگر نہیں کہتے تو آپ عدلیہ سے ریٹرننگ آفیسرز دیں اور اس کو انشور کرائیں کہ وہ الیکشن کمیشن جس کی بڑی آپ تعریف کر رہے تھے، جو جس طرح وہ بائسڈ ہے اور جس طرح تعصب کی بنیاد پر جو وہ فیصلے کر رہا ہے، ان کے پھر فیصلوں کو بھی آپ کالعدم قرار دیں اور یا تو بدلی کریں یا پھر ان کے ذریعے ٹھیک فیصلے کرائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن جو ان کی ذمہ داری ہے کانسٹیٹیوشنل وہ آپ کرائیں، اور اگر نہیں کرائیں گے تو پھر سپریم کورٹ کو اپنی ذمہ داری میرا خیال ہے لینی پڑے گی، اور یہ بدنما داغ یہ تمام اداروں کے چہروں پہ لکھا جا چکا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ بتائیں شعیب، ابھی جو آپ کے الیکٹیبلز ہیں، بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں، جتنے نام دیکھیں انہوں نے سارے مسترد کیے ہیں۔ خان صاحب کے پاس 700 امیدواروں کی لسٹ تھی جو بیرسٹر گور لے کر گئے، تو آپ لوگوں کو تو پتا تھا کہ یہ 700 امیدوار ہیں، 2434 لوگ تھے، اس کا تو تقریباً یہ 75% نکال بھی دیں تو 700 آپ کے پاس لوگ پکے ہیں۔ تو اس وقت کیا عام ورکر کو بھی آپ اس وقت اپنا جب انتخابی نشان یا اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب الیکٹیبلز یا ان ہیوی ویٹس کی اس طرح ضرورت نہیں ہے جس طرح ماضی میں تھی، ورکر بھی جیت جائے گا؟ دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ ہیوی ویٹس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک لیڈر ہے جس نے مارے کھائی ہیں، جس نے قربانیاں دی ہیں، جو ایک اسٹیبلشڈ پبلک کے ساتھ فگر ہے، ہم اس کی نامینیشن کی ریجیکشن کو کیوں نہ چیلنج کریں اور یہ کیوں ان کو اجازت دے دیں کہ وہ جو چاہیں کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس بات کا کیا اعتبار ہوگا کہ آگے یہ ان لوگوں کو اٹھانا شروع نہیں کریں گے۔ اور آج وکیلوں کو بھی پچھلے ایک ہفتے سے گرفتاریاں کر رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تشدد کر رہے ہیں، جو زیادتیاں کر رہے ہیں، اور پھر اس بات کا کیا پھر گارنٹی ہوگی کہ الیکشن تک یہ مزید انلیگلٹیز نہیں کریں گے اگر ہم برداشت کرتے چلے جائیں۔ پھر الیکشن ڈے کو جس طرح یہ نامینیشن فارم چھیننے سے لے کر لوگوں کے اغوا تک اور تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کی اغوا اور گرفتاری سے لے کر نامینیشن فارم کی ریجیکشن تک، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ووٹ تو آپ نے بلے کو دیا ہے لیکن نکل رہا ہے وہ شیر سے؟ اور جو یہ فراڈ یہ ریٹرننگ آفیسرز آج کر رہے ہیں وہ کیا الیکشن ڈے کو نہیں کریں گے؟ تو اگر وہ کریں گے تو اس کی پھر کیا ویلڈٹی ہوگی اگر ہم نے ہر ان کی ایلیگلٹی کو ایکسیپٹ کرتے چلے جانا ہے؟ تو میرا خیال ہے یہ چیلنج کرنا پڑے گا اور ہم کریں گے بھی، اور ساتھ یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، اب ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا آپ واقعی انصاف پسند الیکشن چاہتے ہیں یا جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت کو زندہ کر کے تاریخ میں بدنما داغ کے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا شعیب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، مریم نواز، حمزہ دوسرا نواز شریف صاحب، شہباز شریف، بلاول، ان سب کے جو کاغذات جمع ہوئے، تحریک انصاف نے اعتراضات نہیں کیے، اس طرح ان کے لیے میدان ایک قسم کا کھلا چھوڑا
کیا آپ چاہتے ہیں کہ انہیں عوام مسترد کریں، یا یہ کوئی آپ کی اسٹریٹجی تھی کہ ان کو یہ بہانہ نہیں ملنا چاہیے کہ جی دیکھیں ہمارے کاغذات مسترد کروا دیے گئے؟ دیکھیں نواز شریف کے تو کاغذات ایکسیپٹ ہی نہیں ہو سکتے، وہ کسی بھی سٹیج پہ ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، ابھی بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ ان کو تاحیات نااہل قرار دے چکی ہے۔ جس کو سپریم کورٹ تاحیات نااہل قرار دے اس کو کوئی بھی ریٹرننگ آفیسر ایکسیپٹ نہیں کر سکتا انٹل اینڈ انلیس کہ اس میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو آرٹیکل 62(1)(f) میں، اور اس میں تاحیات کی بجائے اس میں 5 سال لکھا جائے، پھر تو ہو سکتا ہے۔ لیکن کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کو، الیکشن ایکٹ کے ذریعے ترمیم کو، اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، اور ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ بالکل ٹوٹل غلط ہے، اور اس غلط فیصلے کی بنیاد پر وہ الیکشن اگر لڑتے بھی ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس میں 2 جنوری کیس فکس جی ہے، جی، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہی حتمی ہوگا۔ تو اس پہ آپ 2 جنوری کو نواز شریف صاحب کے خلاف پارٹی بنیں گے سپریم کورٹ میں؟ میرا خیال ہے کہ بننا چاہیے، لیکن ابھی مجھے اس کے بارے میں کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی، لیکن بننا چاہیے اس میں، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس ایک میٹر ہے، اور آلریڈی نواز شریف اپنے تمام ریمیڈیز اویل کر چکا ہے، اور ان ریمیڈیز کو اویل کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن اب باقی نہیں ہے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بھی پریویس جو لٹیگیشن ہے، جو کلوزڈ اینڈ پاس ٹرانزیکشن ہو چکی ہے، اس کو ری اوپن نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا آئینی اور قانونی طور پر ان کے اس کیس میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے۔ ہاں البتہ کل کلاں اسمبلی موجود ہو، وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئین میں ترمیم کرے، 62(1)(f) میں 5 سال کا لمٹ مقرر کرے، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ مل گیا ہے نواز شریف اور جہانگیر ترین کو، ورنہ بالکل ان حالات میں اس کو یہ کہنا کہ ان کو رائٹ مل گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے کہنا۔ درست۔ اچھا، ابھی علی امین گنڈا پور ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کے جیسے صوبائی اسمبلی کے کاغذات منظور کر لیے، قومی اسمبلی کے انہوں نے مسترد کر دیے، تو اس طرح کے جو کیسز ہیں ان میں آپ کیا کریں گے؟ جو منظور ہو چکے ہیں وہاں وہ الیکشن لڑیں گے، یا آپ اس کو باقاعدہ کنٹیسٹ کر کے ان کو پرائیورٹی دیں گے کہ وہ قومی اسمبلی میں ہی آئیں؟ دیکھیں جن میں تو ان کو منظور ہو چکا ہے، اگر فرض کرو انہوں نے 2 حلقوں سے لڑنا تھا تو ان کو ظاہر اس حلقے سے بھی لڑائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر وہ ایک سیٹ کے لیے اہل ہے، دوسری سیٹ کے لیے نااہل ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں کسی فیوریٹ کو انہوں نے لانا ہے، اور اس کے لیے ان کو واک اوور دلوانا ہے، اس لیے انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ اور یہ تو مطلب سوچی سمجھی سازش ہے کہ کیا مطلب ایک ہی پارٹی کے 70% جو لیڈرز ہیں یا جو ورکرز ہیں ان کو آپ نااہل قرار دیتے ہیں، اور باقی سارے کے سارے فرشتے ہیں ان کی نظر میں۔ یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو تماشا ہمارا بنوا رہے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے شاہ محمود قریشی کے ساتھ 2 دن پہلے کیا، باقی لوگوں کے ساتھ کیا، وکیلوں کو گرفتاریاں شروع کی، اور جس انداز سے آر او آفس کے سامنے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے اندر سے اٹھایا جا رہا ہے، ان کو پیش نہیں ہونے دیا جا رہا، اور وہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ سہولت کاری کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں سب کے سامنے نظر آ رہی ہیں، اور اگر بالکل صحیح۔ یہ اس کو آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کہتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہماری جمہوریت کا، اللہ ہی حافظ ہے پھر ہمارے آئین کا اور قانون کا، پھر ہمارے اچھا ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو قانون کا اور انصاف کا جو انڈیکس ہے، پھر اس سے بھی نیچے چلا جائے گا۔ بالکل۔ اچھا، یہاں پہ شعیب بھائی بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ 10-12 دن میں پریشر ٹیکٹکس ہیں کہ لوگوں پر اتنا دباؤ ڈالا جائے، ان کے سامنے اتنی زیادہ بربریت مچائی جائے، قانون کا کھلواڑ کیا جائے کہ یہ مایوس ہو کے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں، میدان کھلا چھوڑ دیں، تاکہ تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو جائے کہ دیکھیں جی اب تو ہمارے مین لوگ الیکشن میں نہیں ہے۔ تو اس پہ آپ اپنے ورکرز کو، تحریک انصاف کے، پاکستان کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ آخری گیند تک لڑتے رہیں گے؟ دیکھیں پچھلے 9 مئی کے بعد سے لے کر آج تک تمام ٹی وی ٹاک شوز میں مجھے چیلنج کیا کرتے تھے جو پی ایم ایل این کے یا جو سو کارڈ ہمارے صحافی بھائی ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، وہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوگا۔ میں ان کو چیلنج دیتا تھا ہمارے پاس 1 سے زائد کینڈیڈیٹ ہوں گے، بلکہ بہت سارے حلقوں میں 7 سے 14 کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے پاس، بالکل اور ایسے آپ کو وقت بتائے گا۔ انہوں نے جو جبر کیا، ظلم کیا، بربریت قائم کی، لوگوں کے چار دیواری کی پامالی کی، گھروں میں بچوں کو اٹھایا، بیویوں کو اٹھایا، مطلب خواتین کے ساتھ ظلم کیا، کون سی کسر ہے جو رہ گئی ہے، لیکن اور ورکرز کو شہید کیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود آج بھی سب سے زیادہ مقبول پارٹی پی ٹی آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا غصے کا اظہار لوگوں نے 8 فروری کو کرنا ہے۔ ایک ہی جب یہ چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن سے پیچھے بھاگ جائیں، لیکن ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ جتنا عمران خان اور پی ٹی آئی نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، یہ منہ دکھانے کا قابل نہیں ہے، یہ کوئی جلسہ، کوئی ورکر کنونشن، کوئی پروگرام کرنے کا قابل نہیں ہے، یہ لوگوں کے پاس جانے کے قابل نہیں ہے۔
جتنا ایکسپوز یہ ہوتے جا رہے ہیں ان کے خلاف نفرت اس سے زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس بالکل نفرت کا اظہار بلے پہ ووٹ ڈال کے لوگوں نے دینا ہے۔ اور لیکن وہ 8 فروری کو ایک ہی پیغام ہے عوام کے لیے، یہی عمران خان کا پیغام ہے کہ آپ نے شکست تسلیم نہیں کرنی، آپ نے ریزسٹ کرنا ہے، آخری گیند تک لڑنا ہے، یہ آپ کا حق ہے، حق حکمرانی آپ کا ہے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ جس کو آپ چاہیں گے وہی حکمرانی کرے گا، جس کو آپ نہیں چاہیں گے ان کو حق حکمرانی نہیں ملے گا۔ لہٰذا عوام نے بھی ڈٹرمنیشن کر لی ہے، فیصلہ کر لیا ہے، اور عوام کے فیصلے کبھی بھی وہ رد نہیں کیے جا سکتے، وہ ہمیشہ اٹل ہوتے ہیں۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، انشاءاللہ حق ان کو ضرور ملے گا۔ بے شک۔ اچھا، آپ لوگ تحریک انصاف اپنے امیدواروں کے نام جو لسٹ ہے وہ کب تک شائع کرے گی کہ یہ لوگ ہمارے الیکشن کے لیے آنے جا رہے ہیں؟ یہ کیا آپ دیکھیں ابھی تو ہم تو 2-3 دن 4 دن میں فیصلہ فائنل کرنے والے تھے، لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ ابھی یہ جو ریجیکشن آئی ہے اس کے خلاف اپیلیں جائیں گی، تو نیچرلی یہ 2-4 روز میں اس کا فائنل حتمی فیصلہ آئے گا، لیکن اپیلوں کے فیصلے کے درمیان میں یا اس کے فوراً بعد آئے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ان لوگوں نے خان صاحب کا جو توشہ خانہ کیس تھا اس پر سما نیوز نے آج رپورٹ خود ہی جاری کر دی کہ وہ تحائف کی جو قیمت ہے وہ ڈٹرمن نہیں ہو سکتی دنیا میں، انہوں نے ہر جگہ کوشش کر لی، خود ان کے علیم خان صاحب کے چینل نے یہ رپورٹ بریک کر دی۔ تو اب تو توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ 1 کروڑ 80 لاکھ خان صاحب نے جو تحائف 90 لاکھ دے کے ٹیکس دے کر خریدے تھے، تو وہ تو معاملہ تقریباً ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہے۔ دیکھیں تحائف تو ان سب نے اس سے عمران خان سے زیادہ لیے ہیں، لیکن جب نیب یا آئین اور قانون کا جب دوہرا معیار سامنے آئے گا صرف عمران خان کو سزا دینے کے لیے، پھر ان سب کے خلاف یا تو کرے نا سب کے خلاف کارروائی۔ جنہوں نے خلاف قانون گاڑیاں لیں جو کہ وہ لے نہیں سکتے تھے، وہ بالکل تو صحیح غیر بات ہے۔ آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ان کے خلاف ریفرنس بنایا پھر بیچ میں ختم کر دیا، پھر بیچ میں لولا لنگڑا سا چلا رہے ہیں، ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جس نے قانون کے مطابق تحائف لیے، پیسے ادا کیے، اور اس کے بعد ان کی پراپرٹی ملکیت ہے، چاہے بیچیں، چاہے رکھیں، چاہے ضائع کریں، چاہے گم کر دیں، کسی کو گفٹ کر دیں، کوئی ان سے بھی نہیں پوچھ سکتا ان کی کچھ پراپرٹی نہیں۔ ہے۔ بالکل لیکن صحیح۔ آپ فراڈ جب کریں گے، اچھا پھر جو ایویلیویشن کمیٹی ہے جس نے ایویلیویٹ کیا ہے وہ مجرم نہیں ہے اس کی نظر میں، جو اسیسمنٹ کمیٹی ہے وہ مجرم نہیں ہے، کسی کو آج تک شو کا نوٹس نہیں دیا، تو کیسے ان کو آپ مجرم قرار دے سکتے ہیں؟ تو یہی تو ان کی جو ہے نا گھبراہٹ کا ٹائم ہے کہ سپریم کورٹ نے سائفر سے ضمانت دے دی، باقی کیسز میں کوئی جان نہیں ہے، اب وہ گھبراہٹ میں نہ جو ظلم اور جبر کر رہے ہیں اور خوف کی بالکل فضا میں الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اور وہی انہوں نے طریقہ واردات استعمال کیا کہ بالکل صحیح ٹھیک ہے بات۔ جی پہلے نامینیشن فارم چھینو، پھر لوگوں کو اغوا کرو، اور اس کے بعد پھر جب بچ جائیں تو ان کے نامینیشن پیپر ہی ریجیکٹ کر دو۔ بالکل صحیح۔ اچھا، 9 مئی کے معاملے میں خدیجہ شاہ کی جو رہائی ہوئی اس پہ عدم ثبوت کی بنیاد پر انہوں نے رہائی دی، تو اس سے 9 مئی کا کیس بھی آپ تقریباً آپ جو باقی لوگوں پر معاملات بنے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں 9 مئی کو تو صرف ڈراماٹائز کر رہے ہیں، صرف اس لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں فار دی پرپز آف ڈپرائیونگ دی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس۔ جو اس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں جی 9 مئی ہے، جس کو چھوڑتے ہیں مثلا آئی جی پنجاب نے کہا تھا مراد راز سب سے بڑا مجرم ہے جی، جیو فینسنگ میں اس کے 27 کالیں آئی ہیں، اس کو صرف ایک دن میں اس کو چھوڑ کے جناب اس کو ترجمان بنا دیا، وہ فارغ ہو گیا۔ خدیجہ شاہ کی گاڑی میں اندلیب عباس جاری تھی اور اکٹھے یہ احتجاج کے لیے جا رہے تھے، اندریز عباس کو ایک دن کے لیے گرفتاری نہیں ہوئی اور اس نے پریس صحیح کانفرنس بات کی اور وہ بالکل فرشتہ بن گئی، اور ان کی 10 دفعہ ضمانتیں ہوئی ہیں لیکن ان کو پھر بھی پابند سلاسل رکھا گیا۔ یا تو یہ کوئٹہ میں تھی اس دن یا وہ لاہور میں تھی 9 مئی کو، اگر وہ لاہور میں تھی تو کوئٹہ کا کیس کس لیے کر لیا؟ یہ سارا بالکل صحیح۔ ڈرامہ ہے۔ اچھا سائفر کا کیس آپ دیکھیں، جی جی 5 مہینے سے 5.5 مہینے کہتے رہے کہ جی نہیں جناب اس میں تو سزائے موت کی سزا بنتی ہے، سپریم کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا ہے، تو 2 سال کی ٹوٹل سزا ہے بھائی اس میں۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے سارا یہ سب کچھ ثابت ہو گیا تب بھی 2 سال سزائے قابل ضمانت ہے، تو کدھر گئے قانون، کدھر گیا آئین؟ یہاں کوئی آئین اور قانون کی بات بالکل ہی نہیں، صحیح۔ سارا یہ تماشا ہے، اور بس ہواؤں کا رخ بدلی کرو اور اس کے بعد جو چاہو کرا لو۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس کے علاوہ شعیب بھائی بڑا امپورٹنٹ سوال جو ابھی 8 فروری کو ابھی بہت سے ایسی بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اگر اس کے باوجود جیسے تحریک انصاف تو گراؤنڈ پر ابھی بھی وہ لگ رہا ہے 90% تو انہی کا ووٹ ہے، تو یہ لوگ تمام جماعتیں مل کر بھی ایسا کر سکتی ہے کہ الیکشن کا بائیکاٹ کر کے الیکشن سے بھاگ جائیں اور پھر میرے عزیز ہم وطنوں کی صدائیں ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا کیا انالیسس ہے؟ دیکھیں ان کو کیا ضرورت ہے آنے کی، یہ بہترین حالات ہیں ان کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو عدلیہ پھر کدھر جائے گی؟ عدالتوں سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کلین چٹ مل جائے گی اور وہ کہیں گے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ درست ہے، کیونکہ آئین اور قانون کے ہوتے ہوئے آپ اس طرح کی کوئی حرکت کریں
اسپیشلی جب کہ پرویز مشرف کے خلاف ایک ججمنٹ موجود ہے اور پھر آئین کے آرٹیکل 6 موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس طرح کا کوئی بھی ایڈونچر یا مس ایڈونچر میرا نہیں خیال کہ نہ ملک کے لیے درست ہوگا، نہ کوئی بھی عدلیہ اب اس کو عدلیہ تحریک کے کامیاب ہونے کے بعد اس کو انڈورس کرے گی۔ بالکل۔ اچھا، بلوچ لوگوں کے دھرنے پر آپ نے عمران خان کا پیغام بھی کو ڈاکٹر مہرنگ کے نام دیا، یہ اس پہ تھوڑی سی تفصیل بتا دیں، کیا معاملہ ہے؟ خان صاحب کا کوئی پیغام آیا ہے یا اب آپ ان کے کیسز لڑیں گے؟ دیکھیں نہیں، میں تو اپنے تئیں گیا تھا اور بینگ ظاہر پارٹی لیڈر کے طور پر، اور میں نے ان کو پیغام اپنا دیا ہے پارٹی کی طرف سے بھی اور اپنا بھی، کہ جی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ صرف ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے بلکہ ہمارے اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ مسنگ پرسن جو ہیں وہ آنے چاہیے، اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ ہے قانون کے مطابق اس کو سزا دیں، آپ عدالت میں پیش کریں، اور اگر مقدمہ نہیں ہے اور ویسے کسی نے اٹھا لیا ہے تو ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پیش کرے۔ لیکن جس انداز میں ان کے پرامن دھرنے میں ظلم ہوا، ان کو اٹھایا گیا، ان کی بچیوں کو اٹھایا گیا، ان کو پانی پھینکا گیا، ان کے اوپر تشدد ہوا، یہ زیادتی ہے اور غلط ہے، اور میں نے اس کی بالکل شدید مذمت بھی کی ہے، اور میں نے ان کو آفر بھی کی ہے کہ آپ آئیں، میں ان کا مقدمہ کرتا ہوں، اور سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت وہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، تو اگر ہمارے بلوچ بھائیوں کے ساتھ کوئی ایشو ہے یا ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے۔ بالکل ریاست اور عوام کے درمیان محبت کا، عزت اور ٹرسٹ کا رشتہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ بالکل نہیں ہے تو پھر ریاستی اداروں کا بھی نقصان ہے، اس میں ریاست کا بھی نقصان ہے اور شہریوں کا بھی نقصان ہے۔ ویسے تو پنجاب میں اس وقت آپ کے ساتھ خود واقعی بڑی زیادتی، عمر ڈار آج اغوا ہو گئے ہیں، اب علی باقر نجفی صاحب نے تو کہا ہے کہ انہیں ایک دن میں حاضر کیا جائے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ انہیں ایک دن میں سامنے لے آئیں گے، ان کا معاملہ حل ہوگا آج؟ دیکھیں ابھی اعتبار تو کسی چیز کا نہیں رہا انٹل اینڈ انلیس وہ پروو ہو جائے۔ عثمان ڈار کے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ سب کے سامنے ہے، پھر اس کی والدہ کے ساتھ جو کئی دفعہ زیادتی کی ہے، پہلے بھی کیا، اس کے گھر گھس گئے، ان کے ساتھ تشدد کیا، اور آج ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تماشا ہو رہا ہے، بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں، آئین پریکٹیکلی معطل ہو چکا ہے، جمہوریت کو کا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں کے ہاں جو چادر چار دیواری کا تحفظ ہے وہ رہا کوئی نہیں ہے، پولیس بدماش بن چکی ہے اور وہ جس کو چاہتی ہے اٹھا لیتی ہے اور جس کے خلاف جو چاہتی ہے کر لیتی ہے، اور اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے، اور اس پہ میں بہرحال سپریم کورٹ سے اور عدلیہ سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ ان غیر آئینی حرکتوں کے اوپر ضرور نوٹس بھی لیں گے اور اس پہ سخت سے سخت عمل درآمد بھی کرائیں گے۔ بالکل صحیح۔ خان صاحب کو یہ تمام معاملات کا علم ہو رہا ہے؟ آپ ملاقاتوں میں یہ باتیں ان کو بتا رہے ہیں، ساری معلومات کی جو ہو رہا ہے؟ جی ان کو ساری باتوں کا پتہ ہے، ان کے ساتھ مستقل ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور مستقل ملاقاتوں میں ہمارے لیگل ایشوز بھی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ سیاسی ایشوز میں بھی ہم ان کو وقتاً فوقتاً ہم یہ ساری چیزیں ان کو آگاہ بھی کرتے ہیں، ان کو بتاتے بھی ہیں، اور وہ اس کے بارے میں کنسرن ہیں، ان کا کنسرن بھی ہم نے پیغام بھی پہنچایا پاک قوم تک اور تمام مقتدر طبقوں تک میڈیا کے ذریعے۔ ہم نے کہا جی وہ عمران خان بحیثیت محب وطن پاکستانی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو بچائیں، اس ملک کی جڑیں کھوکھلی نہ کریں، اس ملک کی اکائیوں کو جوڑ کے رکھیں، اس ملک کے مسائل کا واحد حل ہے، کیونکہ اس وقت معاشی تباہی راستے میں کھڑی ہوئی ہے، ہو چکی ہے، لوگ برداشت سے باہر نکل گئے ہیں، اور لوگوں کا غصہ جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے نکلنے دیں، ورنہ بالکل اس میں تباہی آئے گی، ورنہ اس میں بہت زیادہ خرابی آئے گی، اس کا نقصان ملک کو ہوگا۔ اس لیے کہ جس شخص کا جو محب وطن پاکستانی ہے عمران خان، جس کا مرنا جینا اس پاکستان میں ہے، وہ یہ پیغام دے رہا ہے تمام قوم کے لوگوں کو، مقتدر طبقوں کو، اور سب سے زیادہ عدالتوں کو، کہ آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اس ملک کی خاطر اپنی ڈیوٹی ادا کریں، اور ملک کی خاطر جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں اس کو ان کو ریکنسیڈر کریں۔ بالکل صحیح۔ شعیب بھائی آپ نے بڑا تفصیل سے، بڑا جامع انداز میں بتا دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر، تھینک یو سو مچ۔